ब्यूरोक्रेसी डरी हुई थी, फौज डिमोरलाइज थी, आपके मुल्ला तो बिलों में घुसे हुए थे। मतलब एक अजीब कैफियत थी और बिल्कुल एक इनकलाब की तैयार था मामला। लेकिन भुट्टो साहब ने फिर वो तमाम अदारे जो टूटे हुए थे उन्हें बिल्ड किया कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना। ये बहुत बड़ा झूठ है जो गढ़ा गया। पाकिस्तान इस खित्ते में बसने वाले मुसलमानों के लिए बना और वो मुसलमान जिनके सियासी और माशी हकूक़ सलब कर लिए गए। और उसमें आज मुझे नज़र आता है कि लोग फिर अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद और चोर डाकू लुटेरों का जो निज़ाम है माशी, इन दो बातों पे अब के मुझे नज़र आता है कि लोग फिर इसके लिए तैयार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं PNT पाकिस्तान नेशन टाइम्स। आज मेरी खुशबख्ती है कि जो इंटरव्यू या जो पॉडकास्ट आज मैं करने जा रहा हूं, बरसों से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ये पॉडकास्ट करूं और मैं ऐसी ही पॉडकास्ट दिल तौर पे मुतमिन होता हूं कि मैं ऐसी बातचीत ऐसी शख्सियात के साथ बैठूं जिनके साथ बातचीत करने के बाद बंदा ख़ुद चार्ज होता है और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो है हमारी सोसाइटी की, हमारे मुल्क की, उनको नई फ़िक्र जो है वो सही रास्ता जो है वो मुतय्यन होता है। आज मेरे साथ मौजूद हैं जिन शख्सियत का मैं बेहद एहतराम करता हूँ और जिन शख्सियात का पूरे पाकिस्तान में यानी कि एक नज़रियाती तौर पर, फ़िक्री तौर पर और अमली तौर पर जिनका बहुत ज़्यादा एहतराम है, वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अली जाफ़र ज़ैदी साहब। अली जाफ़र ज़ैदी साहब हमा जैसी शख्सियत हैं, उनका कोई एक तारुफ़ नहीं है और हम ये भी नहीं कह सकते कि उनकी ज़िंदगी का एक पहलू जो है वो ख़ास है और एक पहलू जो है वो आम है। वो उस्ताद बेहतरीन, वो सियासतदान बेहतरीन, वो लिखारी बेहतरीन, वो सहाफ़ी बेहतरीन। वो अगर मीडिया में आएँ तो उनसे बेहतर सहाफ़ी कोई नज़र नहीं आता। वो अमली सियासत में आएँ तो उनसे बेहतर सियासतदान नज़र नहीं आते और बहुत बड़े बड़े सियासतदान उनके सामने जो है वो शर्फ़ तलामुज़ जो है वो हासिल करते हैं। आज उनके साथ बातचीत करेंगे। हमारी आज की ये पॉडकास्ट बुनियादी तौर पर व्यूवरशिप के लिए नहीं, ये नज़रियाती, फ़िक्री और अमली तौर पर यंग जनरेशन के लिए नई राहें तलाश करने के लिए बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त इनायत फरमाया। बहुत शुक्रिया शहजाद, तुमने तो बड़ी अच्छी तमहीद बांधी, मुझे अच्छा लगा इसलिए कि इतनी तारीफ़ें तो शायद मैंने सुनी हैं बहुत अपनी, लेकिन तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे ख़यालात बहुत अच्छे लगे और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज तुम्हारे प्रोग्राम में हूँ और बातचीत करते हैं। जो भी नौजवान नस्ल हो, नज़रियाती हवाले से हो या ना नज़रियाती, बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए और वो लोग जो समझना और सीखना चाहते हैं, अपनी मंजिल की तलाश में हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक तो आपका और मेरा ताल्लुक़ एक ही इलाके से है, ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैं बड़े लोगों की सरज़मीन से मेरा ताल्लुक़ है। तो सरगोदा से आपका ताल्लुक़, सरगोदा से ही मेरा ताल्लुक़। सरगोदा के लोग आम तौर पर जो है वो सब बैकवर्ड एरियाज़ के माने जाते हैं, वो इतनी बुलंदियों तक नहीं पहुँचते, ख़ास तौर पे शऊरी सतह पर। माली तौर पे तो हो सकता है कोई, लेकिन शऊरी सतह पे इस लेवल पे कोई नहीं आता। तो मैं सबसे पहले तो यही सर जानना चाहूँगा, जब आपने सरगोदा में जन्म लिया, वहाँ खेले कूदे, उस वक्त का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान, उसको आप हमारी यंग जनरेशन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि वो क्या था और आपका जो बचपन है वो किस तरह गुजरा था पाकिस्तान में? जब मैंने आँख खोली सरगोदा में तो इर्द गिर्द मैं अकेला था घर में उस वक्त। हसन मुझसे 5 साल छोटे हैं। तो वो जो एक बड़ा बेटा, उसकी जो लाड प्यार वगैरह घर में, वो तो था ही, लेकिन बाहर जब मैंने शऊरी तौर पे ग्रो करना शुरू किया तो मुझे एक घुटी हुई जागीरदाराना जो फ़िज़ा थी वो नज़र आई।
جو میرے دوست تھے، ظاہر ہے جاگیردارانہ معاشرے میں جاگیردار، وہ جاگیردار جنہیں انگریز نے پیدا کیا، ان کے گھروں میں میں جاتا تو ان کے بزرگ تصویریں لگی ہوتی، تو ان کے بزرگ جو ہیں وہ زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انگریز جو ہے بندوق پکڑ کے ایسے بیٹھا ہے اور پیچھے نوکر کھڑے ہیں. تو بڑا عجیب لگتا تھا کہ ہم لوگ کون ہیں، کیا ہیں، یہ لوگ کس بات پر فخر کرتے ہیں. تو بہرحال اس ماحول میں میرے اپنے سوالات اپنی ذات سے ہی ہوتے رہے، اور ہماری ماں کا بہت رول ہے ہماری تربیت میں بھی، تعلیم میں بھی. یعنی دوستویسکی انہوں نے بہت پہلے ہمیں اس کا تعارف کروا دیا تھا. اور سرگودی جیسی جگہ میں لفظ کامریڈ، بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. وہاں جس طرح ایک جاگیرداری نظام کی ایک رونت اور اس کا تم تراک، اس کے طاقت کے اظہار کے تمام ہمارے یہاں جو تھے نون ٹماناز نگیاناز، وہ کاریں ڈگوریاں ماپ کے، ڈگوری سمجھتے ہیں نا، لمبی لاٹھیاں ماپ کے گاڑیاں خریدتے تھے اور اندر کی سیٹیں بدل دیتے تھے. پیچھے حقہ لے کے نوکر بیٹھتا تھا، بیچ میں پردہ ڈال کے خواتین کی جگہ تھی، آگے وہ ڈرائیور اور یا خود. تو اس طرح کے ماحول میں اس کے مقابلے میں وہاں شاعر اور ادیب تھے، لکھاری تھے اور اچھے لکھاری تھے. تو ان میں ایک صاحب تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ خدا کو نہیں مانتا اور سوشلسٹ ہے، کافر ہے. اچھا، بڑا اشتیاق مجھے تھا کہ وہ بندہ جو خدا کو نہیں مانتا اور خدا نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، وہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ پیر عقل شکل وہ کیسی ہوگی. تو ایک دن وہ میرے ایک کزن تھے، اخبار نکالتے تھے، ان کے ساتھ وہ ہمارے گھر آئے. تو دیکھا ایک خوبصورت نوجوان، فیلٹ ہیٹ، سفید رنگ کا سوٹ اور لال رنگ کی ٹائی. ان کا نام تھا ضامن علی حیدری. انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہوا تھا اسٹالن علی حیدری، لینن علی حیدری. اب سرگودے کی اس فضا میں بہرحال وہ میں دیکھ کے بڑا خوش ہوا کہ ایک کمیونسٹ یا سوشلسٹ اس طرح کا ہوتا ہے تو بڑا اچھا ہوتا ہے. یعنی اپنے جو ظاہری شکل ہے اور عقل تو بہرحال بعد میں آدمی اس کی فکر کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے. تو اس ماحول میں بڑے ہوئے. اندر ہمارا جو زبان تھی گھر کی وہ اردو تھی، کیونکہ ہمارے مائیگریشن یو پی اور پنجاب ادھر سے ہوئی تھی. لیکن باہر میں تے سرگودے دا پکا وہی زبان بولنا تے وہی میری اپنی، میں اس تے فخر محسوس کرنا. تو باہر ہماری یہ زبان تھی میری، اندر اردو. تو اس کے دوہرا فائدہ ہوا. اردو کا سارا لٹریچر اور اس کا کاما فل سٹاپ لکھنے میں بہت مدد ملی گھر کی تربیت سے، اور باہر کی اس زبان سے بڑی مٹھاس ملی. بڑی میٹھی زبان ہے، اور یہ جب آگے جاتی ہے سرائکی پوری، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑی جو زبان کا علاقہ بنتا ہے وہ سرائکی علاقہ ہے. تو بہرحال زندگی آگے بڑھنے لگی. ظالم مظلوم کو ہم نے عملی طور پہ وہاں دیکھنا شروع کیا، نظر آتا تھا. پھر کالج تک جانا ہوا، بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. میں کانوینٹ اسکول میں تھا، 5ویں تک تھا اس وقت، وہ پرائمری جماعت تک. تو کوئی 10 بجے ہمیں چرچ میں بریک ہوتی تھی، تو چرچ میں عبادت کرتے تھے کرسچن بچے.
تو میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا چرچ، اور وہاں وہ عبادت اپنا کرتے. اس میں دلچسپی یہ تھی کہ وہاں وہ ٹافی وافی اور دودھ وودھ ملتا تھا، اور وہ مجھے اچھا لگتا تھا کہ ایک دیوار پر ایک میری اور صلیب ہے، اور وہ چرچ کا ماحول بھی عمارت کا. تو وہاں سے بھی سوالات نے جنم لینا شروع کیا. گھر آ کے میں نے ایک دن اسی طرح عبادت کر کے گھٹنے ٹیک کے میں نے کہا یہ تو آج ہم وہاں گئے تھے، یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے. وہ والد صاحب نے دیکھا، وہ چوتھے دن وہاں پہنچے. ہیڈ مسٹرس جو تھیں اس کو ہم مدر کہتے تھے، جو ننس تھیں وہ سسٹر کہلاتی تھیں. انہوں نے جا کے وہاں کہ یہ ہم سید ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اور یہ میں نے بچے کو اس لیے یہاں نہیں بھیجا کہ یہ چرچ میں جائے، اور یہ وہ مطلب وہ اور طرح کے انسان تھے اپنے انداز میں. تو اس کے بعد میرا چرچ جانا بند ہو گیا. اس طرح کے واقعات آپ کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر چھوڑتے ہیں. تو بہرحال وہاں سے پھر ہائی اسکول جب میں آیا تو وہ اسکول کے سینٹر میں اس کا نام تھا، پہلے خالصہ اسکول کہتے تھے. تو جب پاکستان بنا اور یہاں امبالہ کے لوگ زیادہ آئے، کیونکہ ہجرت میں ٹرینز چلتی تھیں، مثلاً روہتک یا ادھر کی جو ٹرین آئی وہ ملتان جا کے ختم ہوئی. تو آپ کو لگے گا ملتان میں نظر آئے گا کہ بہت سے روہتک کے رہنے والے وہاں ہیں. تو امبالہ کی ٹرین سرگودا، تو سرگودہ آپ تو وہاں رہتے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، تو اکثر جو شہر کے لوگ ہیں وہ امبالہ کے آ کے سیٹلرز ہیں. اچھا، انہوں نے جو خالصہ اسکول تھا اس کا نام انہوں نے امبالہ مسلم اسکول رکھا، مگر وہ جو سکھوں کا نشان ہے وہ بھی موجود تھا. اس پہ پیتل کا وہ تھا چڑھا ہوا، کافی اونچا. تو اس کے نیچے کھڑے ہو کے ہم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تو مجھے تو کوئی ایسے ایمان میں کوئی وہ نظر نہیں آیا یا محسوس ہوا کہ میں اس سکھوں کی، اس کا لفظ میں اس وقت یاد نہیں آ رہا، کہ اس کے نیچے کھڑے ہو کے میں لب پہ آتی ہے دعا گا رہا ہوں. تو یہ تمام واقعات، اب وہ ایک، اب معلوم نہیں وہ ہے یا انہوں نے ہٹا دیا وہاں سے. پھر اس کے بعد کالج میں جب آئے تو وہاں ایک الیکشن کی ٹریننگ جاگیردار اپنے بچوں کو دیتے تھے ہر الیکشن کے موقع پہ، اور ایک آدھ چھوٹا موٹا قتل ہو جاتا تھا، کیونکہ علاقائی جو وہاں وہ تربیت دیتے تھے اگلی صوبائی اسمبلی میں جانا ہے یا نیشنل اسمبلی میں. میری خوش قسمتی یہ کہ عبدالعلی خان کے چھوٹے بھائی، عبدالعلی خان یعنی ولی خان کے چھوٹے بھائی، وہ اس کے پرنسپل لگے، آکسفورڈ سے آئے تھے. انہوں نے ڈسپلن ایسا قائم کیا کہ عالم یہ تھا کہ ہاسٹلز میں جاگیردار کا بیٹا ایک کمرے میں ہے، اس کا نوکر اور خانسامہ اور وہ ایک دوسرے کمرے میں ہے، اور اس کا جو بندوق بردار ہے وہ تیسرے کمرے میں ہے. تو وہ کمال کے آدمی، ویری ویری آرگنائزڈ اینڈ ویری اسٹرکٹ. انہوں نے سب کو خالی کیا، تمام جاگیرداروں کا، وڈیروں کا داخلہ بند کیا. وہ تو جب چاہتے تھے نا داخل ہوتے تھے کہ یہ ہمارے گھر کی جاگیر ہے جیسے، اور جب چاہیں جیسا چاہیں. تو وہاں ایک ڈسپلن قائم ہوا، اور اس میں گنجائش بنی کہ جو شہر کے لڑکے ہیں وہ بھی سیاست میں آ جائیں اور جو وہاں کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں حصہ لے سکیں.
चुनाचे वहाँ जो पहला इलेक्शन हुआ 1960 में मैंने मैट्रिक की और 60 में दाखिला लिया। सर आपने कहा कि आपको बताया गया कि एक ऐसा शख्स है सरगोदा में जो खुदा को नहीं मानता, काफिर है, तो बिलाखिर आप भी उन काफिरों की लिस्ट में शामिल हुए बकौल मुल्ला के कि ये सोशलिस्ट सारे काफिर थे। वो कब से स्टार्ट? वो तो एक लंबा चैप्टर है लंबी कहानी है। वो एक अजीब हमारे यहाँ एक तसव्वुर पैदा किया गया कि सोशलिस्ट काफिर होते हैं और ये शऊरी तौर पे इसको प्रोपेगेट किया गया और काफिर जो हैं वो काबिल कत्ल होते हैं। उसकी ज़रूरत पाकिस्तान बनते ही हो गई थी। दुनिया जब दो दुनियाओं में तकसीम हुई 1945 की आलमी जंग के बाद, तो यानी रोज़वेल्ट ने, चर्चिल ने बड़ी तारीफ़ और हर जगह और ये फैक्ट भी है कि दुनिया को फाशिज़म और नाज़ीज़म से स्टालिन ने बचाया और वो जंग स्टालिन ने जीती। जब उन्हें लगा, वो जब जंग जीती गई तो उसके बाद 46 में जो इलेक्शंस हुए हैं यूरोप में, वहाँ तमाम सोशलिस्ट पार्टियाँ वो इलेक्शन जीतना शुरू कर दिया उन्होंने। इवन इटली में जहाँ फाशिस्ट हुकूमत थी और तो वहाँ भी सोशलिस्ट पार्टी ने अक्सरियत हासिल की या ज़्यादा वोट लिए। तो एक इन्हें खौफ पैदा हुआ कि ये जो सोशलिज़म का सैलाब है ये तो हमारे दरवाज़े पर आ गया, फैल रहा है। अमेरिका में बहुत बड़ी मूवमेंट्स बिल्ट हुई। तो उसका सद्देबाब ढूंढना था। चुनाचे इन्होंने आयरन कर्टन खड़ा किया, यानी ऐलान किया, और दुनिया फिर दो दुनियाओं में तकसीम हो गई। अब इन्होंने सोशलिज़म के सैलाब को रोकने के लिए दो बुनियादी बातें खड़ी की। जमहूरियत को ख़तरा है, हमारी आज़ादियों को ख़तरा हो जाएगा, और मज़हब को ख़तरा हो जाएगा, और मज़हब की जो आज़ादियाँ हैं वो सलब हो जाएंगी। हमारे जो मस्जिदें और चर्च हैं वो सारे टूट जाएंगे, और ये बड़े गलत लोग हैं, काफिर हैं, ताकि वहाँ का यूरोप का जो आम आदमी है वो खौफज़दा हो, और साथ में कि हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं, इसमें आज़ादियाँ हैं और हमने जमहूरियत को बचाना है। और जमहूरियत के लिए अब तक वो जंगें कर रहे हैं दुनिया पे मुसल्लत। तो जमहूरियत के नाम पर और सोशलिज़म के ख़िलाफ़ एक ऐसी कैंपेन शुरू की गई जिसका रिज़ल्ट पूरी दुनिया में उन्होंने हासिल करना चाहा। मिला या नहीं मिला अलग बात है। तो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद, यानी जिन्ना साहब तो बहुत जल्द चले गए, वो पाकिस्तान एक आज़ाद पाकिस्तान चाहते थे जिसकी अलाइनमेंट वाज़े तौर पर ना हो। अमेरिका से भी वो ताल्लुक़ अच्छे रखना चाहते थे और नेबरिंग कंट्रीज से भी, लेकिन उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला। मगर लियाकत अली ख़ान ने हमें अमेरिका की गोद में डाल दिया। उसकी एक पूरी अलग एक आपका व्लॉग बन सकता है, उस पर बनना चाहिए। हम अमेरिका की गोद में जब बैठे, बिठा दिया गया, तो चौधरी खलीकुज़्ज़मान एक नाम है जिसको जिन्ना साहब छोड़ कर आए थे, ऑर्डर देकर के आपने हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग को मजबूत करना है ताकि यहाँ के जो मुसलमान हैं उनके लिए एक प्लेटफार्म मौजूद हो और वो अपना सियासी रास्ता उस हवाले से इख्तियार करें। उन हज़रत ने जब देखा कि यहाँ तो लूटमार शुरू हो गई है, तो मेरा हिस्सा कहाँ।
چنانچہ وہ فٹافٹ انہوں نے جہاز پکڑا اور وہ کراچی پہنچ گئے۔ جناح صاحب نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا۔ لیاقت علی خان نے ان کو مسلم لیگ کا سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ تو جناح لیاقت تضاد شروع ہی ہو چکا تھا۔ اب ان حضرت کو لیاقت علی خان کے حوالے سے ہی یہ پلان تھا جو پاکستان گورنمنٹ کو باہر سے ملا، تو لیاقت علی خان نے ان کو یہ ٹارگٹ دیا کہ آپ نے اسلامستان بنانا ہے، پاکستان نے اسلامستان بنانا ہے، اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ سب، یعنی یہ جو سوشلزم کا پھیلاؤ ہے اس کے آگے اسلامستان کا بند باندھا جائے گا تاکہ مسلمان ملکوں میں سوشلزم نہ پھیلے۔ یہ کافر ہونے کی بات تو چل پڑی تھی بڑی تیزی سے۔ تو وہ جو حضرت ہیں انہوں نے دورہ کیا تمام مسلم ممالک میں۔ ہر ملک نے، سعودی عرب نے کہا کہ بھئی اصل تو حرمین شریفین تو ہمارے پاس، ہم ہیں اس کے انچارج، اگر ہونا ہے اس کا مرکز اسلامستان کا تو یہاں ہونا چاہیے۔ اور مطلب ان سو مینی ورڈز سب نے یہ کہا بھئی تسی مامے لگ دو۔ اچھا، وہ ماما پہنچ گیا انگلینڈ۔ وہاں پریس کانفرنس میں لوگوں نے سوال کیا کہ یہ ناکام دورہ تھا، اور تو اس نے پھر بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ پلان تو ہمارا تھا ہی نہیں، یہ تو آپ کا پلان تھا، تو ناکام ہم نہیں ہوئے، یہ آپ کا پلان ناکام ہوا۔ بہرحال تو یہ وہ صورت تھی جس میں کافر ہونے کی اور اسلام کو ایک پھر پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کا معاملہ شروع ہو گیا، اور اس کو اسلام کا قلعہ بنانا شروع کر دیا گیا۔ مولوی بھی اور نسیم حجازی جیسے لکھاری بھی، وہ سب اس کام پہ لگ پڑے۔ میرا جو عملی طور پہ سیاست یا صحافت میں وہ یہ کفر کے فتوے کی بات آ گئی تھی، لیکن وہ قابل قتل والا معاملہ ابھی نہیں آیا تھا۔ وہ آیا جب سویکارنوں کے یہاں انہوں نے 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا اس بنیاد پر کہ یہ کافر ہیں، سوشلسٹ ہیں۔ اور وہاں کس نے قتل کیا؟ وہ پارٹی تھی مسجومی پارٹی۔ ہمارے ہاں امریکن امپیریلسٹ فورسز نے، اینگلو امریکن امپیریلسٹ فورسز نے دنیا میں، وہاں مسجومی پارٹی، ہمارے ہاں جماعت اسلامی، ایجپٹ میں اخوان المسلمین، اور ان سب یہ they were all interlinked، ان کو تیار کیا تھا، کھڑا کیا تھا اسی پرپس کے لیے۔ تو عملاً جو حملے ہوئے فزیکل، وہ تو وہاں کے بعد، جب وہاں تو پاکستان میں یہاں بھی انہوں نے آگ لگانی تھی، شوکت اسلام، پھر ایک ڈرامہ گھڑا گیا کہ سوشلسٹوں نے قرآن جلا دیا۔ وہ تو تھینکس ٹو آور سٹارز، اور یا ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا جرنلسٹ بڑے اسٹرانگ تھے، انہوں نے پھر امروز ملتان نے یہ چھاپا کہ جماعت اسلامی نے قرآن جالا، اور انہوں نے تصویریں بھی سر چھاپی۔ آپ نے اپنی کتاب باہر جنگل اندر آگ میں بھی ہاں، اس میں بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو وہ جو آپ نے یہ سوال کیا وہ تو بہت بعد کی بات ہے، ابھی تو ہم سرگودا میں تھے۔ جب 68-69 کی موومنٹ چل رہی تھی ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف، اس وقت پاکستان کے سارے عوام کے جتنے بھی طبقات ہیں وہ سارے ہی یعنی کہ کھڑے ہوئے تھے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف۔ اس وقت آپ یعنی کہ کیسے دیکھتے تھے اس وقت کی موومنٹ کو؟ پھر آپ کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہونا، وہ سارا جتنا پروسیس ہے، پھر نصرت کا ایڈیٹر ہونا جہاں پہ آپ کے باقاعدہ صحافتی ہم جسے، اور نصرت نے اپنے وقت میں جو کردار ادا کیا ہے
عوام کی یعنی کہ ذہنی آبیاری کرنے میں. سر وہ ایک تجربہ جو ہے وہ کیسا رہا اور کس طرح سے نصرت کو آپ اس مقام پہ لے کے گئے، تو اس کے بارے میں سر آپ. وہ کمال کا تجربہ جس نے میری شخصیت کی گرومنگ کی. 65 کی جنگ کے بعد بھٹو صاحب ایوب خان کے خلاف ان کی تحریک، ذہنی تحریک، وہ شروع تھی. انہیں معلوم نہیں تھا کہ اب میں پارٹی بناؤں یا کسی پارٹی میں جاؤں، بلکہ ایک وقت میں وہ کونسل مسلم لیگ میں سوچ رہے تھے. لیکن ان کی ملاقاتیں جے رحیم جو پیرس میں ان دنوں امبیسڈر تھے، کمال آدمی تھا انٹلیکچولی، اور بھٹو صاحب بھی ان کو اپنا استاد مانتے تھے. یہ الگ بات کے بعد میں ان کی پٹائی کروا دی، لیکن بہت ہی ان سے متاثر ہوئے. بہرحال وہ طے ہوا کہ پارٹی بنے گی. 67 میں پیپلز پارٹی قائم ہوتی ہے نومبر میں. اور تو اس کے بعد میں خیر کراچی سے پھر یہاں بیچ کا پورشن تھوڑا وہ بھی کور کر لیتے ہیں. تو میں پھر وہاں سے یہاں پنجاب واپس آیا. میرا خیال تھا ایک ایم اے کیا جائے اور جغرافی کا. تو یہاں میں پنجاب یونیورسٹی آئے تو یہاں جغرافی کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھیں ڈاکٹر مریم، جمعیت کی سرپرست تھیں، ایکسٹریم رائٹ ونگ، ہاسٹل کی انچارج بھی تھیں. تو وہ میں جب وہاں گیا، وہ میرا لباس ظاہر ہے وہ فلمی دنیا کا لباس تھا. تو وہ تھوڑا پریشان ہوئی کہ یہ آدمی پڑھنے آیا ہے یا اور پریشان اس لیے ہوئی کہ میرا تو پورا ڈپارٹمنٹ کا ماحول خراب ہو جائے گا. بلکہ انہوں نے کہا کہ طالب علم اس طرح پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ میرا ان دنوں ٹیڈی لباس، نوکدار جوتا ہوتا تھا، بڑا ٹکا کے بال یہاں سے کھلی لال رنگ کی اس طرح کی شرٹ. تو انہوں نے سوال ہی یہی کیا، اور اس کے بعد یہی انٹرویو تھا ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے لیے یہ جگہ نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. مطلب سوچ بھی نظر آ گئی کہ یہ بندہ، لباس ریفلیکٹ کرتا ہے بعض اوقات آپ کو، آپ کی شخصیت. جیسے آپ اونچی شلوار اور اتنی لمبی داڑھی اور اس طرح کا حلیہ دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس مکتب فکر کا آدمی ہے. تو بہرحال وہ داخلہ نہیں ہوا. میں مایوس ہو کے سرگودے چلا گیا. وہ اگلے دن دیکھا پاکستان ٹائمز میں اشتہار تھا کہ پنڈی میں گورنمنٹ کالج میں جغرافی کا ایم اے ڈپارٹمنٹ ایم اے شروع ہو رہا ہے اور اس میں اپلیکیشنز چاہیے. میں نے اپلائی کیا کرنا تھا. میں نے وہ رات کو، ہمارے یہاں سے چناب ایکسپریس چلتی تھی، اب بھی شاید چلتی ہوگی، وہ صبح پہنچتی تھی پنڈی. تو میں نے وہ ٹکٹ لیا اور وہاں پنڈی پہنچ گیا، اپنا بدل کے حلیہ ٹھیک کر کے. تو وہاں پہنچا تو وہاں ابھی تاریخ اپلیکیشنز کی آخری تھی یا کچھ. تو وہاں میں ملا کے آ گیا. انٹرویو جب تھا تو اس میں ڈاکٹر کنیز فاطمہ یوسف نے انٹرویو لیا. اچھا، انٹرسٹنگلی ڈاکٹر مریم اور ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر کنیز فاطمہ یوسف، یہ سہیلیاں تھیں اور قیام پاکستان سے پہلے سے، بعد میں بھی، لیکن پولز اپارٹ، خیالات بالکل اور طرح تھے. یہ پاکستان پرست تھیں عوام کے لیے، وہ پاکستان چاہتی تھیں اسلام کے لیے. تو انہوں نے پوچھا کتابیں کتنی، پڑھائی کی سپیڈ کیا ہے. میں کہا اگر کوئی اچھا سا ناول ہو، کوئی دلچسپ افسانے ہو، لٹریچر کا ہو تو بڑی جلدی دن میں 2-3 پڑھ لوں گا.
لیکن یہ جو مشکل کتابیں ہیں ذرا، میں نے کہا کہ میں تو داس کیپیٹال کے ابھی تو چند صفحے پڑھ سکا ہوں، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہے، کچھ آئے ہیں کچھ، تو اس کی سپیڈ اگر آپ، تو وہ سپیڈ تو بہت محدود ہے۔ وہ ہنسنے لگیں۔ میں نے کہا میں جغرافی، میں نے کہا وہ پڑھائی ہو جائے گی، کتابیں میں پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنی تیاری کر کے آؤ، اور داخلہ تمہارا ہو گیا، یہاں کی جگہ وگہ ڈھونڈو رہنے کی۔ جب میں داخلہ یعنی باہر آیا تو جمعیت کا جو ناظم تھا وہ جھپٹتے تھے نا، نیا پارو پھوڑو۔ اچھا، اس نے کہا یہ سرگودے کا بندہ، یہ تو آسان ہے۔ وہ چھوٹے شہروں کے یا چھوٹے دیہات کے لوگوں کے بچوں پہ یا ان پہ بہت کام کرتے تھے۔ ہاں، مطلب ان کا ایک مذہب سے جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، تو ان کو قابو کرنا، ان پہ زیادہ ورک کرتے تھے۔ وہ خیر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، اس نے تبلیغ شروع کی، اچھا کھانا وانا کھلایا، ہیلپ کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ کمرہ جو ہے ہاسٹل کا، یہ میں لے دوں گا۔ اچھا، ہاسٹل دیکھا، وہ مجھے بڑا گندا لگا، اور تو میں نے کہا میں تو یہاں نہیں رہ سکتا۔ پھر میں نے وہاں کرائے پہ گھر لیا، دیہات سے ایک آدھ لڑکا آ گیا کھانا وانا پکانے، باقی کام کاج کے لیے۔ تو اس سے جب بعد میں باتیں ہوئیں تو وہ یعنی 2 سال میں صورت یہ تھی، سال 2 میں، کہ وہ بڑا قریب آ کے جماعت کو چھوڑ کر سوشلسٹ خیالات کے قریب آ چکا تھا۔ وجہ یہ کہ مجھے وہ اپنی پارٹی میں تو وہاں پھر ایم اے، پھر وہیں میں نے عبدالرشید شیخ کو گروم کیا۔ یہ رشید جو شیخ رشید ہے، یہ اس وقت چھوٹا سا، ابھی اس کی داڑھی مونچھ اگ رہی تھی، لیکن اس نے نام کیا استعمال عبدالرشید شیخ کا۔ تو اس کو میں نے ایم اے جغرافی میں داخلہ لے کے دیا۔ جغرافی اس وقت کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ بی اے میں جغرافی ہو تب ایم اے کر سکتے ہیں، اس کا نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ سے بات کر کے، چونکہ ایک وقت تھا تو اس میں نے پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا، ابھی رزلٹ آنا تھا، تو وہ پھر اس کو میں نے گروم کیا اس طرح سے کہ اس کو الیکشن لڑوایا۔ پھر یہ پریزیڈنٹ بن گیا یونین کا پریزیڈنٹ بنا، تو اس یونین کے پلیٹ فارم سے، اچھا، بھٹو صاحب کے ساتھ میرا رابطہ تو ہو چکا تھا اور جاری تھا، پارٹی بن گئی تھی۔ پارٹی بننے میں بھی میرا آنا جانا اس دن میں شامل تھا، اس ڈاکٹر صاحب کے گھر گلبرگ کے یہاں، جہاں گلبرگ ان کی کوٹھی میں شامیانہ لگا کر پیپلز پارٹی جو قائم ہوئی، 2 روزہ تاسیسی اجلاس تھا۔ تو وہ رشتہ بڑی گہرائی سے، پلس یہ کہ کمیونسٹ پارٹی نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے بھٹو صاحب کا ساتھ دینا ہے، وہ کمیونسٹ پارٹی جو پرو چائنا، اور میں اس کا حصہ تھا۔ تو رشید پریزیڈنٹ بنا تو میں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ آپ نے پنڈی انوگریشن اس سے میں کرواؤں گا، آپ نے آنا ہے۔ یہ ایگریڈ۔ پھر میں پشاور، ہماری ملاقات میں یہ طے ہوا کہ بھٹو صاحب آئیں گے، میں ان کو ریسیو کروں گا ٹیکسلا سے تھوڑا آگے، اور وہاں سے ہم اکٹھے، تو بھٹو صاحب نے انٹر کون میں ٹھہرنا تھا، پھر یہ انوگریشن کرنی تھی۔ تو وہاں میں ہمارے 1-2 اور دوست
نام میں لے لیتا ہوں، سعید شفقت، شیخ رشید، اور ہمارا ایک دوست تھا، اس کے پاس کار ہوتی تھی، ہمارے پاس تو کار نہیں تھی اس زمانے میں، جس کا ہم کافی یوز یا مس یوز کرتے تھے اس کار کا. جعفر اس کا نام، غیر سیاسی تھا، دوست تھا. تو اس کی کار میں ہم وہاں کھڑے ویٹ کر رہے تھے. بھٹو صاحب کی کار آئی دور سے، نظر تو ہم تینوں اس میں شفٹ ہو گئے بھٹو صاحب کی کار میں. اور ہم جب آگے بڑھے تو پولی ٹیکنیک کے قریب لڑکے جمع تھے. پولی ٹیکنیک کالج تھا اسی روڈ پہ. تو وہ سب جمع ہو چکے تھے. بھٹو صاحب کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں. وہاں وہ جمع تھے، انہوں نے انسسٹ کیا کہ تقریر کریں. بھٹو صاحب نے تقریر ایسے ہی تھوڑا سا نکلے، وہاں پھر گولی چل پڑی. تو مصطفیٰ کھر کی ڈرائیونگ کی وجہ سے ہم نکل کے، بڑا اچھا ڈرائیور تھا وہ. جب وہاں صادق آباد میں اس نے صادق حسین قریشی نے حملہ کیا تھا بھٹو صاحب پہ، تو وہ بھی مصطفیٰ کھر کی ڈرائیوری کی وجہ سے ہم بچے تھے. یہ الگ بات کہ پھر نواب صاحب گورنر تھے، چیف منسٹر تھے پنجاب کے. خیر، تو وہاں سے پھر ہم انٹرکون پہنچے. پھر وہ موومنٹ چل پڑی، اور اس موومنٹ کو زندہ رکھنا ضروری تھا. ایوب خان کا پورا جبر تھا، لاٹھیاں، گولیاں. اچھا، شیخ کو بچانا بہت ضروری تھا. تو کبھی ہم اس کو کہیں وہ کوٹھے دیواریں پھلانگ کے وہاں چھپتے، لیکن وہ فائنلی خیر انہوں نے رشید پہ حملہ کروایا. تو وہ یعنی حملہ بھی پنڈی میں جو قاتل جیل میں تھے ان کو ریلیز کیا گیا، 2 لوگوں کو، کہ اس کو ختم کرنا ہے، لیکن گولی سے نہیں، لوہے کی سلاخیں مار کر سر پر. اچھا، رشید بہادر لڑکا تھا، وہ نکل گیا، لیکن اتنا زخمی ہوا کہ وہ پھر کئی مہینے اٹھ نہیں سکا. میں ان دنوں عید تھی تو میں سرگودے گیا ہوا تھا، اور اس کو میں نے کہا تھا تم نے باہر نہیں نکلنا. اس کو کسی نے کہا کہ وہ زیدی کا فون ہے فلانی جگہ. تو وہ پہنچ گیا. وہ صدر میں ہوٹل تھا، وہ وہاں پہنچا تو انہوں نے اس پہ پھر حملہ کیا. خیر، اس کے بعد پھر نئی، اب کس کو آگے، اب وہ جمعیت اور وہ پورے تیار بیٹھے ہوئے کہ اب قابو کرو اس موومنٹ کو. اور موومنٹ بہت تیزی سے بلڈ ہونا شروع ہو گئی تھی، ایوری ڈے. پھر اس میں چند لوگ، اور ہمارا ایک اور اسٹوڈنٹ تھا، اس کا نام تھا ابرار کاظمی. وہاں ایک مولوی کی مسجد تھی راجہ بازار میں، غلام اللہ، وہاں سے جلوس. اچھا، وہ لاکھوں کا مجمع. اور اب ابرار کو میں نے تیار کیا کہ اب تم نے ٹیک اوور کرنا ہے. اس کو تقریر یا وہ رات بھر ریہرسل کروا کے اس نے تقریر کی، مطلب کنٹینیو رکھنا ضروری تھا. اور اس کے بعد پھر آگے پیدا ہوتے گئے اور لوگ، اینڈ موومنٹ پورے پاکستان میں پھیل گئی. جبر ہوتا رہا، لاٹھیاں، گولیاں، بہت تشدد، جیل. وہ جتنا انہوں نے دبانے کی کوشش کی، یہ بڑھتی گئی تحریک. اور فائنلی خیر ایوب کو پھر جانا پڑا. اور تو ہاں، آپ کے سوال کا اگلا حصہ، تو اس میں جب پارٹی بنی 67 میں، تو کوئی بھی اخبار، اتنا جبر تھا، کوئی بھی اخبار ایک سطر بھی چھاپنے کو تیار نہیں تھا پیپلز پارٹی کی کوئی بھی خبر. تو اس میں پھر یہ طے پایا کہ
اچھا ڈیکلریشن لینے کا تو کویشچن ہی نہیں تھا کہ جو ایگزسٹنگ کہیں بھی اخبار ہے وہ لیا جائے. اچھا ان دنوں رامے صاحب اصولی کمیٹی کے ممبر 3 ممبر تھے، ڈاکٹر مبشر، حنیف رامے اور تیسرے یاد نہیں. تو پھر یہ طے پایا کہ حنیف صاحب نے کہا کہ میرا سہمائی یہ ادبی جریدہ تھا نصرت، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کو پھر ہم نے ویکلی بنا کر اس کو شروع کیا. لکھنے والے کوئی لکھنے کو تیار نہیں تھا. نقی صاحب بہادر آدمی، انہوں نے شروع کیا لکھنا. حنیف صاحب لکھتے تھے، میں خود لکھتا تھا. بہت سے قلمی ناموں کے تھرو لکھا جاتا تھا. حسن کو میں نے کہا تم لکھنا شروع کرو، یہ ابھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کر دیا تھا، ایڈمیشن ہو گیا تھا. اپنی وائف کو کہا کہ خواتین کا صفحہ جو ہے یہ تمہارے ذمہ. ڈاکٹر صاحبہ لکھتی تھیں. تو ہم 5-7 لوگ تھے. پھر اس میں صفدر میر اور پھر لوگ قافلہ جب بنا تو لوگ شامل ہوتے گئے. اور یہ جو جنگ تھی سوشلزم کو اسلام کے مطابق یا سوشلزم بجائے خود ایک فلسفہ مشکل تھا، لوگوں نے کبھی سنا نہیں تھا، عوام نے یعنی. تو اس کو لوگوں تک پہنچانا ان کی زبان میں وہ آسان نہیں تھا. آپ پرولتاریا اور بورژوا کہہ کے عوام تک یہ میسج نہیں، تو ان کی زبان میں آسان زبان میں فلسفہ مشکل ہوتا ہے اس طرح. وہی میں ایک بیچ میں پوچھنا چاہتا کہ اسلام میں اور سوشلزم میں ملا تو ٹکراؤ بتا رہا تھا کہ یہ دونوں بہت اپوزٹ ہیں، اور آپ نے نصرت میں اسلامی سوشلزم. پہلے سوشلزم پھر اسلامی. ملا تو وہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ ملا کو کیوں پاکستان بننے کے بعد اس راستے پہ یہ کریٹ کیے گئے تھے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو گھڑا گیا. پاکستان اس خطے میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بنا تھا، اور وہ مسلمان جن کے سیاسی اور معاشی حقوق سلب کر لیے گئے تھے. 1940 تک تو جناح صاحب کا مطالبہ پاکستان کا نہیں تھا، وہ ایک آزاد ہندوستان چاہتے تھے، متحدہ. جب انہیں پتہ چلا اور نظر آیا عملی طور پہ کہ کانگریس جو ہے وہ ایک سینٹرل حکومت چاہتی ہے، مرکز مضبوط ہو، اور مرکز مضبوط کا مطلب یہ ہے کہ جو میجورٹی آبادی ہے اس کا رول ہو، جبکہ جناح صاحب ایک فیڈرل نظام حکومت چاہتے تھے. جب یہ ثابت ہوا کہ یہ سرحد میں پنجاب میں الیکشن جیتنے کے باوجود حکومت نہیں بننے دی جا رہی، اور فیڈریشن، حالانکہ نہرو اپنے آپ کو سیکولر بھی کہتے تھے اور سوشلسٹ بھی کہتے تھے، اور وہ بندہ جو سوشلسٹ ہو وہ فیڈریشن میں یقین نہ کرے، یہ ایک بہت بڑا تضاد تھا. یعنی حق خود ارادیت جو ہے، اور پاکستان بجائے خود ایک حق خود ارادیت کے طور پہ بنا، تو وہ جب انکار ہوا تو تب پاکستان. اور یہ جو نعرہ ہے اسلام کا، جو نعرہ یہ لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کبھی نعرہ کسی جلوس میں، اب بھی لوگ زندہ ہوں گے، کبھی کہیں نہیں لگا، سوائے اس کے کہ سیالکوٹ کے ایک شاعر تھے، انہوں نے نظم یہ پڑھی تھی ایک جلسے میں. جب پاکستان بن گیا تو وہ تمام جماعتیں، دینی جماعتیں جو پاکستان کے خلاف تھیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند، مومن کانفرنس، شیعہ کانفرنس، مجلس احرار، یہ سب کے سب پاکستان کے قیام کی تحریک اور جناح صاحب ان کی مخالفت بڑی شدید انداز میں کرتے رہے.
بلکہ بہت ہی نیچے لیول پر آ کر کے کافرستان ہے، جناح صاحب کافر ہیں اور کیا کیا کچھ. تو پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا اچھا بن گیا تو اب تو اقتدار پہ کاٹھی ہم ڈال کے بیٹھیں گے. اور امریکہ برطانیہ کی اینگلو امریکن سپورٹ ان کو حاصل تھی، جو میں نے پہلے بات کی کہ وہ تو سوشلزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ بند باندھنا چاہتے تھے اسلام کا، اور یہ نعرہ بلند ہو گیا کہ پاکستان تو اسلام کے لیے بنا. خیر لوگوں نے اس کو نہیں مانا، اور ہمارا جو اقتصادی پروگرام تھا اس کو انہوں نے قبول کیا. اس میں بھٹو صاحب نے تقریریں کر کے، ہم نے لکھ کر لوگوں کو قائل کیا، اور انہوں نے ہمیں ووٹ دیا. ہمیں ووٹ معاشی پروگرام پر ملا تھا، جبکہ مشرقی پاکستان میں لوگوں نے 6 نکات پر ووٹ دیا تھا. تو بہرحال وہ الگ کہانی کہ آگے کیا ہوا اور اس کے کیا نتیجے نکلے. لیکن وہ تحریک بہت اپنی تاریخ میں سمجھتا ہوں طالب علموں کی، جس میں عوام ہر طبقے کے وہ سب نے اس میں شمولیت کی، کامیاب تحریک تھی. اور تحریک کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا. دنیا میں 2 جگہ ہوا ہے صرف جہاں ووٹ کے ذریعے لوگوں نے کہا کہ یہ معاشی انقلاب یا سوشو اکنامک سسٹم یہ والا ہمیں چاہیے. ایک ہمارے ہاں اور ایک الاندے چلی میں الاندے کو، ورنہ تو لڑ کر عام سٹرگل ہوتی ہے اور لڑ کر سوشلسٹ انقلاب آئے ہیں. لیکن بہرحال ہم اس کو قائم نہیں رکھ سکے، اس اپنی کمٹمنٹ کو. وہ ایک لمبی وہ پوری کتاب میں ہے کہ کیوں نہیں رکھ سکے، اس کی وجوہات کیا ہوئیں، اور اس میں جو رول ہے انکلوڈنگ بھٹو صاحب. تو لیکن بہرحال وہ تحریک جو آپ نے سوال کیا، وہ پاکستان میں ایسی تحریک نہیں چلی، اور عوام کی جس میں شمولیت ہو. اور اس میں آج مجھے نظر آتا ہے کہ لوگ پھر امریکی سامراج مرد آباد اور چور ڈاکو لٹیروں کا جو نظام ہے معاشی، ان 2 باتوں پہ اب کہ مجھے نظر آتا ہے کہ لوگ پھر اس کے لیے تیار ہیں. یعنی کہ آپ نے سر وہ موومنٹ بھی دیکھی، اور آج بھی جو جس طرح کی سختیاں جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں مماثلت ہے؟ بہت مماثلت ہے. اس وقت بھی عوام امریکہ کی بالادستی نہیں چاہتے تھے اور ایک معاشی آزادی چاہتے تھے. کسان، مزدور، بدحال لوگوں کا اقتدار میں شرکت چاہتے تھے، یا کم از کم ان لوگوں کی اقتدار میں آنے کا خواہش رکھتے تھے، اسٹرگل کر رہے تھے کہ جو معاشرے کو اس جانب لے کے جائیں جہاں ان کی یا ان کے آنے والی نسلوں کو کم از کم اور کچھ نہیں تو روٹی کپڑا مکان تو مل جائے. آج بھی میں سمجھتا ہوں مماثلت یہ ہے کہ آج کا آدمی بھی امریکہ کی بالادستی کے خلاف ہے، اور آج کا آدمی بھی یہاں کا جو کرپٹ سوشو اکنامک سسٹم ہے اس کے خلاف ہے. اور پہلے وہ ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ سوشل میڈیا نہیں تھا، ایک نصرت تھا. بلکہ نصرت جب نکلا ہے مارچ 68 میں، تو اس کو بند کر دیا. 4-5-6 مہینے بند رہا، پھر اس کو دوبارہ کورٹ سے ہمیں کورٹس کا بھی بڑا انٹرسٹنگ رول تھا، جو کہ اب بھی کہیں کہیں نظر آتا ہے. مولوی مشتاق جس نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی، یعنی آرڈر، ہم جب پنڈی سے میں اور رشید بسوں میں مختلف بسیں بدل کے پہنچتے تھے لاہور، تو نہ صرف وہ ہمیں عبوری ضمانت دیتا تھا،
ہمیں آنے جانے کا کرایہ بھی دیتا تھا. پھر یہ کیسے ہوا کہ مولوی مشتاق نے بھٹو صاحب کو پھانسی کا فیصلہ یہ ڈھونڈنا چاہیے. بالکل سر. اس پہ آئیں گے سر. آپ کا صحافتی جب مساوات نکل رہا تھا، آپ مساوات کو نکالنے کے لیے اپنا گھر تک بیچ دیتے ہیں. یہ کیا سر واقعہ ہے کہ آپ ایک اخبار کو نکالنے کے لیے یعنی کہ سارا گھر ہی بیچ کے اس کے اخبار اور یہ سب تو ذریعہ ہے نا آپ کی سوچ کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے. اچھا الیکشن آ گئے تھے، ہمارے پاس اپنا پرچہ نہیں تھا. نصرت تھا جو ویکلی تھا، حالانکہ وہ لاکھوں میں چھپتا تھا اس وقت. لیکن الیکشن کے لیے آپ کو ڈیلی پیپر چاہیے، پیسے نہیں تھے. تو بھٹو صاحب نے یہ بات ہمیں بھی، یعنی میں، رامے صاحب، ڈاکٹر مبشر، یا پیسے نہیں ہیں، پریس تو کم از کم لگے گا. اچھا پریس، روٹری پریس پنڈی یہاں بننا شروع ہو گیا تھا جیلم میں. تو وہ ہم گئے، دیکھ کے آئے، اس کی قیمت بھی طے ہو گئی. آ کے دیکھا پیسے نہیں ہیں. تو پھر ہم نے اس کے شیئر فلوٹ کیے. شیئر سے مراد یہ کہ 10 روپے کا ایک بندہ شیئر لے لے. اچھا لوگوں نے 10 روپے دینے شروع کیے. عجیب واقعات ہیں. یعنی میرا تو گھر بیچنے کا ایک معاملہ، لیکن لوگوں کا جذبہ. میں وہ دفتر وہاں سے البیان سے اٹھ کے جہاں ادب لطیف نکلتا تھا اور اس پہ کرشن چندر جس کرسی پہ بیٹھتے تھے، اس کرسی پہ بیٹھ کے میں نے چندہ جمع کرنا شروع کیا. لوگ آتے تھے. ایک دن ایک بوڑھا ہاتھ اس کے کتھے چونے سے لبڑے ہوئے، اور وہ 100 روپیہ، اس زمانے میں 100 روپیہ ایک بڑی رقم تھی، وہ اس نے دیا. تو میں نے اس سے کہا کہ بابا جی یہ کوئی منافع کا یا نقصان کا کاروبار نہیں ہے، آپ 10 روپے کافی ہیں آپ سے. اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، اس لیے 100 روپیہ میرا، مطلب ایک کمال کا جذبہ تھا لوگوں کا. یہ سیاسی شعور تھا. ہاں، اور ان کی محبت، عقیدت، نظریے کے ساتھ اور بھٹو صاحب کے ساتھ. وہ اس میں جب وہ پیسے ہم نے جمع بھی کیے تو اخبار کی مشینری، آفس، اسٹاف، اور ہر مہینے کی تنخواہیں، خرچہ، یہ سارا کچھ. تو میں نے کہا کہ میں گھر بیچ کے تو جو بھی کنٹریبیوٹ میں کر سکتا ہوں میں. تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ جو لمیٹڈ کمپنی بنے گی اس میں بھٹو صاحب، بیگم صاحبہ، حنیف رامے ان کی بیگم اور میں، ہم 5 ڈائریکٹرز ہوں گے. تو بہرحال مجھے تو اس سے کوئی وہ نہیں تھا ڈائریکٹرشپ. یا حنیف صاحب نے اپنا حصہ نصرت کے کھاتے میں کہ نصرت کے بدلے میرا شیئر، پیسے جو نہیں تھے. بھٹو صاحب کا حال بھی ایسا ہی تھا. یعنی جاگیردار تو ہمیں معلوم ہے، لیکن جاگیردار کس بھرم میں رہتا ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے. تو وہ پھر گھر بیچ کے میں نے لا کے پیسے رامے صاحب کو دے دیے کہ یہ آپ لیں اور ہم چل کے مشین لے آتے ہیں. وہ پریشان ہو گئے دیکھ کے کہ یہ کیش پیسے لا کے. اور اچھا اس میں والد صاحب کا بھی یہ، حالانکہ نارملی وہ والد جنہوں نے محنت سے گھر بنائے ہوں تو وہ تیار تھے. حالانکہ انہیں لوگ وہ سرگودے میں، آپ تو جانتے ہیں، وہ کہتے تھے شاہ جی اے چور نو کدرے کو مجسٹریٹ لوا ہوا، کو جج لگ گیا، کو ساڈا کو نکا جہا مقدمہ چھڈیا قتل دا، تے یہ تے بھٹو دا اخبار پیا وچ ایندا.
تو وہاں کا ماحول تو یہ تھا. تو اس ماحول میں ہی ایگریڈ، انہوں نے گھر بیچا، جلدی میں بیچا تو اونے پونے بکا. بہرحال وہ پھر مساوات میں میری اس طرح کی شمولیت مینجمنٹ میں، پھر آپ اس کا حصہ ہو جاتے ہیں نا، وہ ایک الگ، وہ کیوں شب خون مارا گیا. تو بہرحال سر اس میں حنیف رحمت صاحب کا بھی کردار تھا ظاہر. اس میں، اگر آپ دیکھیں نا، اگر حنیف صاحب مکمل کنٹرول چاہتے تھے، جو کہ ٹھیک تھا، شیئر کرنا مینجمنٹ میں، اوریجنلی یہ طے تھا کہ وہ اخبار کے ایڈیٹر ہوں گے مساوات کے، نصرت کے چیف ایڈیٹر وہ تھے ہی، اور میں مینجمنٹ اور نصرت کی ایڈیٹری ابتدائی یہ. لیکن وہ پھر شاید مینجمنٹ بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. پھر انہوں نے اپنے بھانجے کو، وہ بیچارہ اپنے نام کے علاوہ کچھ نہیں لکھ سکتا تھا، اچھا آدمی تھا، پھر انہوں نے اس کو مینیجر بنایا. تو بلکہ مجھے کہنے لگے ان جڑے جی صاحب افسران نے جس کمرے 'چ بہنا ہے وہ سے کرسیاں کس طرح دیا، اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں. لیکن بہرحال وہ چاہتے تھے کہ پورا کنٹرول ان کے اس میں ہو. تو اس میں پھر غلط فہمیاں گھر میں ہمارے، یعنی ہم 6 بھائی ہیں، اب تو 5 رہ گئے. تو ایک بھائی نے بڑے عرصے تک اس کو دل سے لگائے رکھا، اس بات کو. لیکن بہرحال نصرت سے میں رہا 73 تک. مگر اس میں پھر بھٹو صاحب پاور میں آنے کے بعد ان کو مصلحتیں تھیں یا کیا تقاضے تھے، یا آہستہ آہستہ انہوں نے وہ تمام انسٹیٹیوشنز جو ہم نے توڑے تھے، برادری، آپ کے کیپٹلسٹ سسٹم کے جو سپورٹنگ ادارے ہیں، بیوروکریسی ڈری ہوئی تھی، فوج ڈیمورلائز تھی، آپ کے ملا تو بلوں میں گھسے ہوئے تھے. مطلب ایک عجیب کیفیت تھی، اور بالکل ایک انقلاب کی تیار تھا معاملہ. اور لوگ کہتے تھے ہمیں بتائیں ہم نے کرنا کیا ہے. یعنی ہر بندہ سڑک پہ چوراہے پہ کھڑے ہونے کو تیار تھا. جو ہوا جب پولیس اسٹرائک ہوئی تو مصطفیٰ کھر نے کہا کہ تمام ورکرز جو تھانے ہیں اور جو چوک ہیں ٹریفک یہ سنبھال لیں. اور اس تمام عرصے میں پنجاب میں کوئی ایک چوری نہیں ہوئی اور کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی ٹریفک کا حادثہ. تو لوگ تیار تھے اس طرح سے. لیکن بھٹو صاحب نے پھر وہ تمام ادارے جو ٹوٹے ہوئے تھے انہیں بلڈ کیا. اور اس کی وجہ تھی میرا خیال ہے کہ وہ بھٹو صاحب کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ قوم پرست تھے، وہ نیشنلسٹ تھے. پاکستان ویزاوی انڈیا، پاکستان ویزاوی امریکن ہیجمنی، وہ سوشلسٹ نہیں تھے. ہم نے کوشش کر کے، یا جو کمیونسٹ پارٹی سے ان کا اتحاد ہوا تھا، وہ چاہتے تھے پاکستان میں معاشی تبدیلی ہو، لیکن وہ یہ جو نظام ہے شاید وہ سوچتے ہوں کہ بعد میں کر لیں گے، پہلے ذرا انڈیا کے اور یہ سب. تو اس انڈیا کے مقابلے میں فوج کو کھڑا کرنا ضروری تھا، مضبوط کرنا ضروری تھا شاید. یعنی میں اپنے اور باقی تو اس کا حصہ تھے پھر یہ سارے ادارے. حالانکہ نیشنلائز بھی کیا چیزوں کو، اور کچھ زرعی اصلاحات بھی کیں، لیبر اصلاحات بھی ہوئیں، مگر
ہوا یہ کہ وہ تمام لوگ جو ہمارے دشمن تھے طبقاتی اعتبار سے، جو الیکٹیبل کہلاتے ہیں، ان سب کو ہرا کے ہمارا سائیکل والا وہ جیتا تھا۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کھمبا، واقعی جس کو بھی پارٹی کا ٹکٹ ملا سب جیتے۔ سر بھٹو صاحب، جب آپ نصرت میں لکھ رہے تھے آپ کی تعریفیں کرتے تھے کہ آپ تو بہت زبردست لکھ رہے ہیں، لیکن پھر اقتدار میں آنے کے بعد وہی آپ لکھنے والے تھے، وہی نصرت تھا، وہی نظریہ تھا، پھر اچانک سے ان کا موڈ کیسے تبدیل ہو گیا؟ بس وہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ بڑی عجیب جگہ ہے۔ ان کی کرسی میں طاقت۔ کرسی تو نہیں، لیکن وہ ماحول جو ہوتا ہے اس میں ایک تو، لیکن وہ بھٹو صاحب کو اس طرح کے ڈف اس طرح کے پرائم منسٹر، کیا انسان بھی اس طرح نہیں تھے۔ میرا خیال ہے وہ شعوری طور پہ، جیسے میں نے پہلے بات کر رہا تھا، وہ پہلے پاکستانیات کے حوالے سے، لیکن ہمارا مسئلہ تھا کہ دونوں کو، آپ معیشت کو بھی، چونکہ ہم نے لکھ کر، آپ نے بول کر کمٹ کیا ہوا ہے، تو میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے ہمارے ورکرز کی سرگودے میں جس جگہ جھنڈا لگا اس گھر کو جلا دیا، وہاں کی لڑکیاں اٹھا لیں، اب وہ لوگ آپ کے ساتھ لاکھوں ساتھیوں سمیت پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اس وقت بھی پریس کانفرنس ہوتی تھی، تو پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی لاکھوں ساتھیوں سمیت وہ صاحب شامل ہو گئے، جتنے گردیزیز، ٹوانز، نگیانز، نونز اور مطلب آل قریشیز، یہ سارے آ کے نا میں نے اس میں لکھا کہ لاکھوں میں آتے ہیں یہ لوگ، پاکستان کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنے یہ روز آ کے لاکھوں ساتھیوں سمیت، ایک ہی ہوتا تھا سب کا بیانیہ، تو وہ سب آنے لگے، اور آنے کے نتیجے میں ورکر ناراض ہوا، ورکرز نے مارے کھائی تھیں، قربانیاں دی تھیں۔ ایک تو یہ تضاد ڈیولپ ہوا۔ پھر بھٹو صاحب کو دوسری بات جو میں لکھ رہا تھا کہ چلیں ابھی ہم کچھ نہیں اگر کر سکتے، لیکن وہ ہم رجحان یا ٹرینڈز تو بلڈ کر دیں کہ لوگوں کو یقین ہو کہ آج نہیں تو کل انہیں وہ تمام وعدے جو ہم نے کیے ہیں اس کا پھل یا اس کا حل نظر آئے گا، ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو کم از کم روٹی کپڑا مکان مل جائے گا۔ اور ہم، میرے اپنے ذہن میں یہ تھا کہ فرسٹ سٹیج شاید ایک دم سوشلزم کی طرف نہ جائیں تو ایک سوشل ویلفیئر سٹیٹ تو بن سکتی ہے نا، وہ سب نہیں ہو رہا تھا۔ تو میرا اس طرح کے لکھنے پہ وہ ناراض ہونے لگے۔ میں نے پھر ان سے یہی کہا کہ میں تو وہی ہوں، ہر روز تعریف ہوتی تھی، ویل ڈن، یہ اور وہ، تو میں بھی وہی ہوں، سوچ بھی وہی ہے، میرا قلم بھی وہی ہے، نصرت بھی وہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت ہم اقتدار میں نہیں تھے، اب ہم پاور میں ہیں۔ وہ جب یہ جھک شروع ہوئی تو میں پھر یونیورسٹی چلا گیا، قائد اعظم یونیورسٹی۔ لوگ تو ریئیکٹ کر کے مخالفوں کے یہاں جا کے بیٹھ کے پھر ان سے مانگتے ہیں ہمیں، مطلب وہ بیچتے بچاتے ہیں نا اپنے آپ کو، اور تو وہ چونکہ ہمارے یہاں جو عام ورکر ہے اس کی بھی ٹریننگ ایسی نہیں تھی، تو پھر میں یونیورسٹی چلا گیا۔